रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला खातिमुन नबिय्यीन अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। सूरह लुक़मान की आज पहली 19 आयत करीमा की रिवीजन की क्लास है हमारी। हज़रत लुक़मान अल्लाह के नेक बंदे, इनके बारे में मुख्तलिफ रवायत हैं। एक रवायत तो ये है कि ये बनी इसराइल में से थे और कौम आद के ऊपर जिस वक़्त अजाब आया, हूद अलैहिस्सलाम के साथ जो ईमान वाले थे उनमें से ये एक थे। उनमें से जो कुछ लोग आके यमन में आबाद हुए उनमें से थे। हबशी और नस्ल थे, सियाफाम थे, और अल्लाह ने उनको हिकमत अता फरमाई थी। उनकी हिकमत का अंदाज़ा इस बात से कर लीजिए, गुलाम थे ये किसी के। एक दफ़ा उनके मालिक ने उनसे कहा कि जाओ इस जानवर का, इस बकरी का सबसे अच्छा हिस्सा गोश्त का लेके आओ। वो गए और जाके जुबान और दिल ले आए। कुछ अरसे बाद कहा जाओ ये बकरी का सबसे बदतरीन और करी हिस्सा जो है वो लेके आओ। वो गए और फिर जुबान और दिल ले आए। पूछा ये क्या बात हुई, पहले जब मैंने सबसे अच्छा कहा तब भी तुम ये ले आए। उसने कहा अगर ये अच्छा है तो सबसे खूबसूरत हिस्सा यही है बदन में से, जिस्म में से, गोश्त में से, और अगर ये बुरा है तो इससे बुरी कोई और कोई चीज नहीं। तो उनके कुछ अक़वाल थे, उनके कुछ अल्लाह तबारक व तआला ने उनको हिकमत अता फरमाई थी। तो इसी तरह एक सहाबी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आए हज के मौके के ऊपर, और जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बातें सुनी तो कहा इस तरह की बातें हमारे यहाँ भी एक सहीफा है, सहीफा कह लें, मुजल्ला कह लें, ये किताब है जिसमें जो है लुक़मान की लिखी है। तो कहा रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कि मैं इससे बेहतर जो है तुम्हें पेश करता हूँ। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये आयत करीमा जो है वो तलावत फरमाई। तो ये इसका नाम इसीलिए जो है वो लुक़मान रखा गया उनके नाम के ऊपर। अलिफ लाम मीम हरूफ मुक़त्तात हैं, अल्लाह की राज हैं, अल्लाह बेहतर जानते हैं। तिल्का आयातुल किताबिल हकीम, ये आयतें हैं हिकमत वाली किताब की। हुदन हदायत है, व रहमतन और रहमत है, लिल मुहसिनीन मुहसिनों के लिए। देखिए यही आयत करीमा अगर हम सूरह बकरा की शुरू की आयत करीमा देखते हैं तो हमें सिमिलरिटी जो है वो उसमें नजर आती है। अलिफ लाम मीम ला रैब फी, अलिफ लाम मीम ज़ालिकल किताब ला रैब फी हुदल लिल मुत्तकीन। तो हमें सिमिलरिटी, वहाँ पे मुत्तकी लिखा हुआ है, यहाँ पे मुहसिनीन का लफ्ज़ जो है वो इस्तेमाल आया है। मुहसिनीन मुत्तकीन से ज़्यादा बड़ा दर्जा है। ये हदायत है, ये रहमत है। किसके लिए? ये किताब हिकमत वाली। किसके लिए? ये किताब रहमत है, ये शफात है, ये तुम्हारे मर्ज़ों की दुआ है मुहसिनों के लिए। कौन मुहसिनीन? अल्लज़ीना, वो लोग जो युकीमून अस्सलाता, जो नमाज कायम करते हैं, व यूतून ज़काता। वहां पे देख लीजिए, वहां पे मिम्मा रज़क़नाहुम युनफ़िक़ून कहा गया है, यहाँ पे डायरेक्ट जो है वहां सदकात का तज़किरा हुआ, यहाँ पे डायरेक्ट जो है वो ज़कात की बात की गई कि मुहसिनीन कौन लोग हैं? जो नमाज कायम करते हैं, व यूतून ज़काता, और वो ज़कात देते हैं, व हुम बिल आखिराते, और आखिरत पर हम युक़िनून, वो यकीन रखते हैं। देखिए ईमान और यकीन जो है ना वो डिफरेंट चीजें हैं। कुछ एक सबसे पहले 3 स्टेप्स हैं। एक स्टेप होता है कौन सा? इस्लाम ले आना, बती हो जाना, बात मान लेना। उसके बाद फिर ईमान ले आना कि हाँ अल्लाह एक है, रसूल है, उसका दोज़ख है, जहन्नम है, जन्नत है, रोज़े आखिरत उठाए जाएंगे, अल्लाह के फरिश्ते हैं। और फिर एक होता है यकीन हो जाना, हम भी ईमान लाए हुए हैं, यकीन हमें भी नहीं है। हमें अगर यकीन हो जाए कि हम रोज़े आखिरत उठाए जाएंगे, हमसे हमारे हर सवाल, हर किए धरे का जवाब मांगा जाएगा, तो फिर हम ठीक हो जाएं, हम भी ईमान ले आए। और कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनको यकीन होता है लेकिन वो ईमान नहीं रखते। अब ऐसे जैसे क्या अबू जहल को यकीन नहीं था कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के जो है वो बंदे, अल्लाह के रसूल हैं? हाँ यकीन था, वो मानता था इस बात को। ईमान इसलिए नहीं लाता था कि अगर आज बात मान ली तो फिर जो है वो मैं तो मुती हो जाऊंगा, हमारी सरदारियां जो है वो कहाँ चली जाएंगी। क्या फिरौन को ये बात नहीं पता चल चुकी थी कि मूसा अलैहिस्सलाम जो है वो अल्लाह के पैगंबर हैं? पता था। तो कुछ ऐसे होते हैं जो ईमान लाते हैं और वो यकीन नहीं रखते, और माज़अल्लाह सुम्मा माज़अल्लाह हम उस कैटेगरी में इस वक्त हैं। हमें अपने गिरबानों में झांक के देखना है
کہ کیا واقعی ہم جو ہے وہ ہم ایمان تو اس لیے لے آئے کہ اللہ کی رحمت سے مسلمانوں کے گھر میں پیدا ہوئے، کلمہ شروع سے پڑھا دیا گیا، اللہ اکبر کی صدائیں آوازیں کانوں میں بلند کر دی گئیں، ہم مسلمان ٹھہرائے گئے، پہلا کلمہ طیب پڑھا دیا گیا۔ یقین کتنا ہے ہمارا یقین تو نہیں ہے۔ ہمارا یقین تو ہمیں کہتا ہے بس یہ دنیا ہے، اسی دنیا میں موج کر لو، آخرت میں کچھ نہیں ہے، جب آخرت آئے گی تو دیکھی جائے گی۔ آج ہمیں اگر آخرت کے بارے میں یقین ہو جائے، ہم پکے ہو جائیں کہ ہاں آخرت کو ہمیں اٹھایا جانا ہے، تو آج ہمارا ہر فعل اس طرح ہو جس طرح کے ہمیں کرنے کا حکم دیا گیا۔ تو یہ اس سے اگلا اسلام، ایمان، اور اس کے بعد اگلا درجہ یقین کا ہوتا ہے۔ اور انہی لوگوں کے بارے میں کہا گیا ہے اولئک علی ھدی من ربہم، یہی ہیں وہ لوگ جو اپنے رب کی طرف سے ہدایت پہ ہیں، اولئک ھم المفلحون، اور یہی فلاح پانے والے ہیں، یہی کامیاب ہونے والے ہیں، یہ گارنٹی دے دی گئی ہے۔ اب ہم نے یہاں بھی اترنا ہے، کہاں اترنا ہے، کس معیار پہ اپنے آپ کو پرکھنا ہے، یہ فیصلہ ہمارے پاس ہے۔ ہمیں تو لکھ کے دے دیا گیا کہ وہ لوگ، یہ کتاب ہے، اس کتاب کو پکڑ لو، یہ ہدایت ہے، یہ رحمت ہے تمہارے لیے۔ کس کے لیے؟ جو نماز قائم کرتا ہے، جو زکوٰۃ دیتا ہے اور آخرت پہ یقین رکھتا ہے، یہ لوگ ہیں ہدایت پر اللہ کی طرف سے۔ اب ہمیں اس معیار کے اوپر پورا اترنا ہے۔ اب دیکھ لیجیے اس میں سے کمیاں کوتاہیاں ہم اپنی کیسے دور کر سکتے ہیں۔ ہم نماز بھی پڑھنے جاتے ہیں تو پھر ہم پنجابی چاہتے ہیں مگروں لون جانے ہیں اسی تو بس ٹھیک ہے جی، کام کر لیا ہم نے۔ اس کی ریئل سپرٹ کیا ہوتی ہے، اس کی روح کیا ہوتی ہے؟ اس کی روح یہی ہے کہ چونکہ بار بار جو کہا گیا ہے وہ قام الصلاۃ یقیم الصلاۃ تقیم الصلاۃ کہا گیا، قائم کرنے کا کہا گیا کہ جو عہد و پیمان کیے ہیں اللہ سے، جو وعدے وعید کیے ہیں بیٹھ کے، ان کو پورا کرنا ہے بعد میں۔ یہ نہیں کہ وہاں بیٹھ کے ہم نے اللہ سے کچھ اور وعدہ کیا، باہر نکلتے جائے پھر ہم بول گئے کہ ہم نے اچھا جھوٹ ہماری گٹھی میں پڑ چکا ہوا ہے، ملاوٹ کیے بغیر ہمارا دکان نہیں چل سکتی، 2 نمبر ہم مال نہ رکھیں تو ہم کھائیں کہاں سے، اس طرح کے بہانے ہم نے جو ہے وہ بنا رکھے ہوئے۔ تو قائم کرنا ہے، جو قائم کرتے ہیں، آخرت پہ یقین رکھتے ہیں، یہی لوگ ہیں جو اپنے رب کی طرف سے ہدایت پہ ہیں اور یہی کامیاب ہیں۔ وَمِنَ النَّاسِ، اور لوگوں میں سے، من یشتری، یشتری لفظ اشترا سے ہے۔ اشترا کا معنی ویسے تو خرید و خریدا بھی خرید و فروخت لیا جاتا ہے، لیکن اس کا اصل جو مفہوم ہے وہ مفہوم جو ہے فوقیت دینا، ترجیح دینا، پریفرنس دینا جو ہے وہ ہوتا ہے۔ اور جس نے ترجیح دی، جس نے خریدی، لغو الحدیثہ بیہودہ بات۔ بیہودہ بات کون سی؟ ہر وہ بات جو اللہ کی یاد سے غافل کر دے وہ اس میں آ جاتی ہے، چاہے وہ ناولز ہیں، ڈرامز ہیں، سپورٹس ہے، کچھ بھی ہے۔ ہر وہ چیز جو اللہ کی یاد سے غافل کر دے وہ اس کیٹیگری میں جو ہے وہ فال کر جاتی ہے۔ اب ہوتا کیا تھا کہ اس وقت جس وقت دیکھا کہ اسلام جو ہے پھلنا پھیلنا شروع ہوا، قرآن اترنا شروع ہوا، قرآن نے لوگوں کو اپنے اندر جھکڑنا شروع کر دیا، تو اس وقت جو ہے وہ قریش مکہ نے سوچا کوئی ایسا کام کیا جائے کہ لوگ اس کی طرف جو ہے وہ مت جائیں۔ تو نضر بن حارث جو مشرکین مکہ کا رئیسوں میں سے ایک تھا، اس نے کیا کیا، شام سے ایک لونڈی خرید کے لایا، اور لونڈی خرید کے اس وقت تک گانے والی لا کے اس نے محفلیں منعقد کرنی شروع کر دیں، تو لوگوں کا رجحان جو ہے وہ اس طرف ہونا شروع ہو گیا۔ اب لوگ رات گئے تک، دیر تک جو ہے اس کے گانے سنتے، اس سے محظوظ ہوتے، اور اس کے بعد سارا دن سوئے رہتے۔ تو جو اسلام کی طرف، جو قرآن کی طرف جو ٹائم تھا ان کا، جو دین کی طرف ٹائم تھا، جو کوئی باتیں پہلے ان کے کانوں میں پڑتی تھی، وہ ٹائم جو ہے ان کا ضائع ہونا شروع ہو گیا۔ اس وقت تک تو یہ کام لونڈیوں سے لیا جاتا تھا، اس وقت تک یہ آزاد آرٹسٹ کا ورڈ جو ہے وہ ایجاد نہیں ہوا تھا۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس نے لونڈی کو خریدا، لونڈی کی کمائی کھائی، وہ سب حرام ہے۔ تو آج تو ہمارے ہاں دیکھیے انہی کاموں میں ہمیں جو ہے وہ مبتلا ڈال دیا گیا ہے کہ ہم ان کاموں میں جو ہے وہ ہم دن کے دن گزر جاتے ہیں، رات کی رات ہماری ساری گزر جاتی ہے۔ جو شام کو جو ہے وہ ہم بیٹھتے ہیں ٹی وی کے اوپر، اور بیٹھ کے جب تک کہ رات کے 12 بج کے ہماری آنکھیں بند نہ ہو جائیں تب تک ہم اس کی جان نہیں چھوڑتے۔ ہر وہ چیز جو اللہ کی یاد سے غافل کر دے وہ لغو الحدیث ہے، وہ بیہودہ بات ہے۔ یہ بات اپنے پلے باندھ لیں ہم کہ ہر وہ چیز، چاہے وہ کتاب ہے، رسالہ ہے، ناول ہے، تھیٹر ہے، سٹیج ہے، گانے ہیں، سپورٹس ہے، کچھ بھی ہے، وہ ہر چیز جو اللہ کی یاد سے غافل کر دے۔ کس لیے؟ اور جس نے خریدی لغو الحدیث بیہودہ بات، لیضل، تاکہ وہ گمراہ کرے، عن سبیل اللہ، اللہ کی راہ سے، بغیر علم کے، ویتخذھا،
اور وہ بنا لیتا ہے اس کو ہزوا، ہنسی، مذاق، ٹھٹھا، کس کو؟ اللہ کی راہ کو۔ اولئک لہم عذاب مہین، یہی وہ لوگ ہیں جن کو ذلتوں والا، رسوائیوں والا عذاب ہوگا۔ اب اس میں دیکھ لیجئے کہ کتنا ٹائم ہم ضائع کرتے ہیں۔ ڈاکٹر اسرار صاحب فرماتے ہیں نا کہ لوگ کہتے ہیں کہ اچھا میں نے فارغ اوقات میں یہ کر لیا۔ اچھا انہوں نے بڑی تعجب سے پوچھا کیا لوگوں کے پاس فارغ ٹائم ہے؟ ہماری تو زندگی کا ایک ایک پل جو ہے وہ قیمتی ہے، ایک ایک لمحہ جو ہے وہ اللہ کی راہ میں جو ہے وہ ہمیں کشید کرنا ہے، جبکہ ہم جو ہے وہ کہتے ہیں اچھا ہمارے پاس فالتو ٹائم میں ہم یہ کر لیتے ہیں۔ اگر ہم نے فالتو ٹائم میں یہ کر لیا تو کیا برا کیا؟ لوگوں اگر ہمیں اندازہ ہو جائے کہ ایک لفظ سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم کہنے سے ہمیں کیا ریوارڈ مل سکتا ہے، تو پھر ہم دائیں بائیں دیکھنے کی جو ہے وہ ہمت ہی نہ کریں۔ ہمیں پتا ہو کہ ہم نے اللہ کے پاس جانا ہے اور ہمارے لیے ایک ایک لمحہ کتنا قیمتی ہے۔ تو یہ جس شخص نے بھی جو ہے وہ خریدی بیہودہ بات، جس نے ترجیح دی بیہودہ بات کو، اب شیطان کو دیکھیں، شیطان ابلیس نے اپنی جماعت کے لوگوں کو کام پہ لگایا، اس کے بعد وہ خود سائڈ پہ ہو گیا اور ہم لگے ہوئے ہیں اس کے پیچھے۔ ہمارے گھر گھر میں جو ہے وہ ناچ گانا، گھر گھر میں کیا، اب تو ہاتھ ہاتھ میں جو ہے وہ سب کچھ چل پڑا ہے۔ ہمارا کتنا ٹائم اس کے اوپر گزرتا ہے۔ لغو الحدیث تو یہیں پہ بات ہوگی کہ اللہ کی یاد سے غافل تو ہو گئے۔ اذان ہو رہی ہے، ہوتی رہے، ہمیں کوئی پرواہ نہیں۔ نماز کا ٹائم ہو گیا، ہوتا رہے، ہمیں کوئی پرواہ نہیں ہے۔ اب ان چیزوں کی طرف دیکھتے ہی نہیں ہیں، اس لیے اللہ کی راہ سے گمراہ کرنے والی یہی چیزیں ہیں، اور ہم اس کو ٹھٹھا بنا لیتے ہیں۔ جیسے ابھی میں عرض کر رہا تھا کہ جب بات آتی ہے قرآن کی تو پھر ہمارے پاس بہانے بہت ہوتے ہیں، جب بات آتی ہے ایمان کی اور نماز کی تو ہمارے پاس جو ہے وہ توجیحات بہت ہوتی ہیں۔ یہی اصل میں ہنسی اڑانا ہے کہ جب ہمارے سامنے کی بات کی جائے تو ہم اس کو جو ہے وہ اپنے تئیں جو ہے وہ جسٹیفائی کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ ان لوگوں کے لیے اولئک لہم عذاب مہین، ان لوگوں کے لیے ذلت اور رسوائی والا عذاب ہے۔ وَإِذَا تُتْلَىٰ عَلَيْهِ آیاتنا، اور جب اس کے اوپر ہماری آیتیں پڑھی جاتی ہیں، تلاوت کی جاتی ہیں، واللہ مستکبرا، پلٹ جاتا ہے تکبر کرتے ہوئے، ہو یہ تو 1400 سال پرانے قصے کہانیاں، وہ یہ کیا بات ہے، قرآن میں تو ہر چیز بار بار ریپیٹ کی گئی ہے، وہ قرآن میں تو ہر دوسرے پارے میں ایک ہی قصہ جو ہے وہ ہمیں سنایا گیا ہے۔ بھائیو ایک ہی قصہ اگر بار بار سنایا گیا ہے، ہم نے سیکھا کیا ہے اس سے؟ اتنی دفعہ نماز کا 700 سے زائد دفعہ جب حکم دیا گیا، ہم نے کتنی پکڑ لیا اس کو؟ بار بار کیوں چیز بتائی جاتی ہے؟ اس لیے کہ اگر پتھر کے اوپر بھی ایک قطرہ پانی ٹپکتا رہے گا تو اس میں سوراخ کر دے گا، ہم تب بھی نہیں مانتے، ہم جو ہے اس کو منہ پلٹتے ہیں، نماز اچھا یا نہ پڑھنا تو چال میں آیا۔ تو نماز کے بارے میں تو ہمارا یہ رویہ ہے، کتنی کہ نماز کی ہم حفاظت کرتے ہیں۔ واللہ مستکبرا، وہ پلٹتا ہے تکبر کرتے ہوئے، غرور کرتے، کأن لم یسمعھا، گویا کہ اس نے سنا ہی نہیں اس کو، کأن، اور گویا کہ فی اذنیہ، گویا کہ اس کے کان میں وقرا گرانی ہے، گراوٹ ہے، وہ سن نہیں سکتا، اس کے بوجھل کان ہے، وہ سنتا ہی نہیں ہے۔ ہمیں بھی جتنا مرضی لیسن دیا جائے، جتنا مرضی درس دیا جائے، جتنا مرضی سبق سکھایا جائے، ادھر سے سنتے ہیں، ادھر سے ہم اڑا دیتے ہیں۔ یہی انہی کے بارے میں ہوگا، گویا کہ جب قرآن کی آیتیں پڑھی جاتی ہیں تو وہ تکبر کرتا ہے، گویا کہ اس کو سنی انسنی کر دیتا ہے، یا اس کے کانوں میں کوئی ایسی ہے کہ وہ سننے ہی نہیں پاتا۔ فبشرہ، بس سنا دی۔ یہ جو لفظ بشر ہے نا یہاں پہ، یہ بیسیکلی طنز کیا گیا ہے، یہ ٹانٹ ہے۔ ویسے ہوتا ہے کہ اس کو خبر دے دو، تو یہاں پہ یہ لفظ جب بشرہ، خوشخبری سنا دو اس کو، کبھی عذاب کی بھی خوشخبری آئی ہے، تو یہاں پہ یہ تان کے لفظ میں جو ہے وہ آیا ہے، یہ ٹانٹ کے لیے تمہیں، تاکہ اندازہ طنز کیا جائے تم پہ کہ ایسے لوگوں کے لیے کیا ہے، فبشرہ، پس خوشخبری سنا دو پھر اس کو، بے عذاب علیم، دردناک عذاب کی، المناک عذاب کی خوشخبری سنا دو جو یہ حرکتیں کرتے ہیں۔ دیکھیے کھلی کتاب ہے ہمارے سامنے، ایک پلڑے میں اس کو رکھیے، دوسرے پلڑے میں اپنے آپ کو رکھیے، دیکھیے ہم کہاں پہ پورے اتر رہے ہیں۔ معاذ اللہ ثم معاذ اللہ، اللہ کی رحمت ہو ہمارے اوپر، ہم تو کسی بھی چیز کے اوپر پورا نہیں اتر رہے، ہم تو جو ہے وہ بس وہ ڈنگ ٹپاؤ طریقے سے جو وہ ادھر سے سنتے ہیں، لذت سماعت ہوتی ہے، بس اس کے بعد بھول جاتے ہیں۔ ہاں اس کی دوسری طرف، ان الذین آمنوا، بے شک وہ لوگ جو ایمان لائے، وعملوا الصالحات، اور انہوں نے نیک اعمال کیے، لہم جنات نعیم، ان کے لیے جو ہے وہ نعمتوں والے باغ ہیں، نعمتوں والی جنتیں ہیں ان کے لیے۔ کن کے لیے؟ جن کے لیے اللہ نے کہا تھا کہ یہ ہدایت پر ہیں اور یہی کامیاب ہیں۔ کون ہیں وہ؟ جو نماز قائم کرتے ہیں، زکوٰۃ دیتے ہیں اور آخرت کے اوپر یقین رکھتے ہیں۔ نماز ہم کس طرح کی قائم کرتے ہیں وہ ہمیں زیادہ پتہ ہے،
زکوٰۃ ہم کس طرح کی دیتے ہیں وہ ہمیں زیادہ پتا ہے، آخرت پہ کتنا یقین ہے ہمارا وہ بھی ہم بڑے اچھے طریقے سے جانتے ہیں۔ خالدین فیہا، وہ جنتوں میں رہیں گے ہمیشہ ہمیشہ۔ وعد اللہ حقا، یہ اللہ کا وعدہ سچا ہے، ثابت ہے یہ۔ اللہ ان اللہ لا یخلف المیعاد، اللہ اپنے وعدوں کے خلاف نہیں کرتا۔ جب اللہ وعدہ فرما رہے ہیں ہمارے ساتھ کہ یہ کام کر لو تو تمہیں جنتیں دوں گا اور جنتوں میں تم ہمیشہ ہمیشہ رہے گو، پھر بھی ہمارا دل جو ہے وہ اس دنیا کے اوپر ہی کیوں ٹھکا ہوا ہے؟ کیوں ہم اسی دنیا کے جو ہے وہ متوالے بنے ہوئے ہیں کہ بس یہی سب کچھ ہے؟ ابھی میں پڑھا رہا تھا سورہ آل عمران میں سے کہ جو کچھ تمہیں دیا ہوا ہے اور اس کے اوپر تم بخیل بن کے بیٹھ جاتے ہو اور تم سمجھتے ہو کہ یہ تمہارے لیے اچھا ہے، یہ اچھا نہیں ہے، یہ تمہارے لیے برا ہے۔ جو لوگ ایسا کرتے ہیں ان کی گردنوں میں توق ڈالے جائیں گے کہ ہم سمجھتے ہیں کہ ہمارے پاس بہت اچھا بہت مال ہے اور اللہ نے ہمیں مال دیا ہے تو اس کا مطلب اللہ ہمیں ہم سے راضی ہے۔ دیکھیے اللہ کا دیا جانا جو ہے وہ اللہ کا دیا جانا ایک امتحان ہے ہمارے لیے، چاہے وہ مال کی شکل میں ہو، علم کی شکل میں ہو، صحت کی شکل میں ہو، جوانی کی شکل میں ہو، یہ اللہ یا منصب ہو، یہ اللہ کی طرف سے امتحان ہے۔ اللہ نے ہمیں امین بنایا ہے۔ امین کس کو بنایا جاتا ہے؟ جس سے پیار ہوتا ہے، جس کو دوست بنایا جاتا ہے۔ اب بات یہ ہے کہ آگے ہم کیا اللہ کی اس امانت کا حق ادا کرتے ہیں یا یہ ہے کہ اس امانت میں ڈنڈی مارنے کی کوشش کرتے ہیں؟ اگر ہم ڈنڈی ماریں گے اور پھر ہم یہ بھی کہیں گے کہ ہاں اللہ نے دیا، بہت خوش ہیں ہم اس کے اوپر، تو یہ اچھی بات نہیں ہے۔ اللہ نے تمہارا امتحان لیا ہے، اب امتحان میں کتنا پورا اترنا ہے اللہ نے طریقہ کار بتا دیا کہ یہ تمہیں دیا تو اس کا جو ہے وہ صرف تم نے ایسے کرنا ہے۔ اور جو یہ کرتے ہیں ان کے لیے اللہ کے جنتوں کے وعدے ہیں، اور اللہ نے کہا ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے۔ یہاں پہ کسی کو یقین ہے کہ اگلا پل ہے ہمارے پاس؟ نہیں ہے۔ جنتوں کے وعدے تو اللہ کے ہیں۔ یہاں پہ جب میں اور آپ کوئی کہہ نہیں سکتا کہ اگلا پل ہے کہ نہیں ہے، لیکن اللہ کی بات پہ تو اعتبار ہے کہ ہاں جنتوں کے وعدے پکے ہیں اور پھر وہ ہمیشہ ہمیشہ ہے، اس میں کوئی واپسی نہیں ہے۔ تو پھر ہمیں جو ہے وہ اس کو چھوڑ کے اس کی تیاری کرنی چاہیے جو ہمیشگی والی زندگی ہے، نہ کہ وہ زندگی جس کے بارے میں ہمیں کچھ تب خود اعتبار نہیں ہے۔ وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ، اور وہ غالب حکمت والا ہے۔ خلق السماوات، تخلیق کیا، پیدا کیا آسمانوں کو، بغیر آمدن، بغیر ستونوں کے، ترونہا، تم دیکھتے ہو اسے۔ کیا دیکھتے ہو؟ ایک تو یہ ہے کہ یہ ستون بغیر ستونوں کے ہیں، یا یہ کہ یہ ہمیں ستون اگر ہیں تو وہ ہمیں نظر نہیں آتے۔ وَأَلْقَى فِي الْأَرْضِ، اور ڈال دیے، رکھ دیے زمین میں، رواسیہ، پہاڑ، ان تمید بکم، یہ کہ وہ نہ ہلے لے کر تمہیں، وَبَثَّ فِيهَا مِن كُلِّ دَابَّةٍ، تم دیکھتے ہو آسمانوں کو جس میں جو ہے وہ بغیر ستونوں کے آسمان ہیں، اور پھر تم دیکھتے ہو کہ اس میں جو ہے وہ زمین میں اللہ نے جو ہے وہ پہاڑ کیلوں میخوں کی طرح ٹھونک دیے۔ کیوں ٹھونک دیے؟ ان تمید بکم، یہ کہ وہ تمہیں لے کے ہلنے جلنے نہ لگے، وہ حرکت نہ کرنے لگے، وہ کانپنے نہ لگے۔ اگر زمین، ہم خود کہتے ہیں کہ زمین گردش کر رہی ہے، کتنی سپیڈ کے حساب سے؟ لاکھوں میلز کے حساب سے۔ اب جب وہ گردش کرتی ہے چیز تو وہ ہلتی ہے۔ گاڑی میں بیٹھ کے تم ایک چائے کا کپ یا ایک گلاس پکڑ کے دکھاؤ، نہیں پکڑا جا سکتا ہوتا۔ تو یہاں پہ اتنی سپیڈ سے اگر زمین گھوم رہی ہے، اگر یہ ساتھ لے کے حرکت کرتی رہتی ہمیں اور ہمیں جو ہے وہ حرکت محسوس ہوتی تو پھر کیا ہوتا؟ یہاں پہ تو کچھ بھی زندہ نہ رہ سکتا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے پہاڑ اس میں میخوں کی مانند گاڑ دیے تاکہ وہ لے کے تمہیں ہلے نہ، تم سکون سے یہاں رہ سکو۔ ایک بات، وَبَثَّ، اور پھر فِيهَا مِن كُلِّ دَابَّةٍ، اس میں جو ہے وہ پھیلا دیے ہر قسم کے جاندار۔ کس لیے؟ تمہاری سروس کے لیے، تمہاری ماتحتی کے لیے، تمہارا متیع بنا کے۔ کتنے بڑے بڑے جاندار ہیں، تم ایک بچہ جو ہے وہ 100 اونٹوں کی نکیل جو ہے وہ پکڑ کے جو ہے وہ چلا جا رہا ہوتا ہے، کہاں پہ وہ ایک 5-7 سال کا بچہ اور کہاں پہ اتنا بڑا اونٹ جو ہے وہ۔ تو اللہ نے ہر قسم کے جاندار، کسی کے اوپر تم سواری کرتے ہو، کسی کا تم گوشت کھاتے ہو، کسی کی جو ہے وہ کھالوں کے لباس بناتے ہو، کسی کا تم جو ہے وہ دودھ پیتے ہو، تو سب کچھ تمہارے لیے جو ہے وہ اس نے جو ہے وہ زمین میں پھیلا دیا۔ اور پھر وَأَنزَلْنَا مِنَ السَّمَاءِ، اور اتارا آسمان سے پانی اس نے، فَأَنبَتْنَا فِيهَا مِن كُلِّ زَوْجٍ كَرِيمٍ، اور پھر اس میں سے عمدہ عمدہ جوڑے جو ہے وہ پیدا کیے۔ یہ بظاہر ہمیں لگتا ہے کہ یہ درخت ہے، ہر درخت کی فیملیاں ہیں، قبیلے ہیں، ان کی نسل، ان کی جو ہے وہ برادریاں ہیں، آگے چلتی ہیں، ان کے جوڑے ہیں۔ اللہ نے کوئی چیز واحد پیدا نہیں کی، اللہ نے ہر چیز کا جوڑ رکھا ہے۔ تو اللہ نے کتنے جوڑ جو ہے وہ، جہاں میل درخت بھی ہے، فیمیل درخت بھی ہے۔ اب میل درخت کے جو ہے وہ تخم بیج لے کے جو ہے وہ ہوائیں آتی ہیں، اللہ کے حکم سے فیمیلز تک پہنچا دیتی۔ کتنے ہیں؟ اگر ہم ایک ہی درخت کو پکڑ لیں
جیسے اس دن بھی میں نے مثال دی تھی کہ صرف آم لے لیں اور آم کی پھر نسلیں دکھائیں کتنی ہیں، چونسا ہے، لنگڑا ہے، امر ٹول ہے، سندری ہے، فلاں ہے، فلاں ہے، فلاں ہے، اس طرح ہر درخت کے اللہ نے جوڑے بنا دیے ہیں۔ تو یہ جوڑے ایسے ہی ہیں، دن ہے تو رات ہے، مادہ ہے تو نر ہے، اور پھر ایک رات ہے تو دن ہے، پھر یقین مانیے کہ دنیا ہے تو اس کے ساتھ آخرت بھی ہے، یہ بھول جائیں کہ پھر آخرت نہیں ہے۔ ہر چیز کوئی واحد پیدا نہیں کی اللہ نے۔ اور پھر فرمایا ھذا خلق اللہ، یہ ہیں اللہ کی تخلیقات، یہ ہیں اللہ کی خلق پیدائش۔ فارونی، پس دکھاؤ مجھے، ماذا خلق الذین من دونہ، اس کے سوا جو کچھ انہوں نے پیدا کی، یہ تو ساری چیزیں جو ہیں وہ اللہ نے پیدا کی ہیں۔ اب بتاؤ جن کا تم شکر اللہ کے علاوہ ادا کرتے ہو، جن کی درگاہوں پہ جا کے تم ماتھے ٹھیکتے ہو، اس کے علاوہ اللہ کے علاوہ انہوں نے کیا پیدا کیا ہے؟ یہ تو اللہ کی ہیں، اللہ نے اپنی چیزیں دکھا دی بنا کے، یہ میں نے پیدا کیا۔ اس نے کیا پیدا کیا جس کو تم جا کے ماتھا ٹیکتے ہو، جس کے سامنے، جس کے لیے تم شکر ادا کرتے ہو؟ پیدا اللہ نے کیا، اللہ نے تمہاری پرورش کا ذمہ لیا، ہر چیز تمہیں اللہ نے دی، آسمین و آسمان تمہارے لیے تخلیق کیے، اللہ نے تمام جاندار تمہارے لیے تخلیق کیے، تمہارے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے آسمانوں سے پانی برسایا، زمین میں سے جو ہے وہ عمدہ جوڑے جو ہے وہ اس نے پیدا کیے، کس لیے؟ تمہارے لیے۔ تو جن کو تم اللہ کے علاوہ پوچھتے ہو، کیا انہوں نے بھی کچھ کیا ہے؟ اگر کیا ہے تو دکھاؤ مجھے کیا کیا ہے۔ فارونی، پس دکھاؤ مجھے، بل الظالمون، بلکہ یہ ظالم لوگ فی ضلال مبین، کھلی گمراہی میں ہیں۔ جب انہوں نے کچھ پیدا نہیں کیا، وہ خود پیدا کیے گئے ہیں، وہ خود مجبور ہیں، محتاج ہیں، وہ عاجز ہیں، تو جو پھر مجبور ہو، محتاج ہو، جو خود مخلوق ہو، وہ خالق کیسے ہو سکتا ہے؟ اس کو جو ہے وہ ہم اللہ کے برابر کیسے بٹھا سکتے ہیں؟ بٹھا سکتے ہیں تو اللہ نے یہ کچھ بنایا، اس نے کیا بنایا؟ دکھاؤ ذرا مجھے۔ نہیں دکھا سکتے تو پھر یہ گمراہی ہے، یہی جو ہے وہ غلط راہ پہ پڑے ہوئے ہیں۔ اور یہاں سے پھر اس کے بعد آگے جو ہے وہ مضمون جو ہے وہ شروع ہوتا ہے، جس کی بیسس کے اوپر اس سورہ مبارکہ کا نام سورہ لقمان رکھا گیا ہے۔ وَلَقَدْ، اور بلا شبہ، آتینا، عطا کی ہم نے، لقمان کو، الحکمت، حکمت، ہم نے لقمان کو حکمت عطا کی۔ اور حکمت میں سب سے پہلی بات کیا کی گئی تھی؟ انشکر للہ، ہے یہ کہ شکر ادا کرے اللہ کا، شکر ادا کرے اللہ کا، علم اور عمل، کہ جو اللہ نے علم دیا اس کے اوپر عمل کرے، اور یہی اللہ کا شکر ہے کہ اللہ کا شکر ادا کرے۔ امن یشکر، اور جو کوئی شکر کرتا ہے، فإنما یشکر لنفسہ، تو وہ اپنی ہی ذات کے لیے شکر کرتا ہے، وہ اپنے ہی نفس کے لیے شکر کرتا ہے۔ امن کفر، اور جو کوئی کفر کرتا ہے، ناشکری کرتا ہے، فإن اللہ غنی حمید، تو بے شک اللہ تو بے پرواہ ہے، اس کو تمہارے شکر کی، تمہارے ایمان کی، تمہارے اسلام کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ جس نے ایمان لایا، جس نے اللہ کا شکر ادا کیا، اس نے اپنی ذات کے لیے کیا، تاکہ اللہ جو ہے وہ اس سے جو ہے وہ خوش ہو جائے۔ اگر تو ساری کی ساری مخلوق جو ہے وہ اللہ کی فرما بردار ہو جائے، اللہ کی ملک میں، اللہ کی بادشاہت میں کچھ اضافہ نہیں کر سکتی، اور اگر ساری کی ساری ناشکری ہو جائے، اللہ کی نافرمان ہو جائے، تو اللہ کی ملک میں کوئی کمی بھی نہیں کر سکتی، اتنی بھی نہیں کر سکتی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر ایک سوئی جو ہے وہ سمندر میں جو ہے وہ ڈال لی جائے، اور اس کے ساتھ جتنا پانی بعد میں نکال لی جائے، جتنا پانی لگا، اتنی بھی کمی نہیں کر سکتی۔ تو جو کوئی شکر کرتا ہے وہ اپنے لیے ہی کرتا ہے، جو ناشکرا ہے تو پھر اللہ کو کوئی پرواہ نہیں ہے۔ تمہارے ناشکرے پن سے اللہ کی صحت کے اوپر کوئی فرق نہیں پڑ جانا، اللہ کی ملک میں کوئی کمی نہیں آ جانی، اس کی بادشاہ جو ہے وہ کم نہیں ہو جانی۔ وہ تو قابل تعریف ہے، وہ زمین و آسمان میں تعریف کے قابل ہے، اس کی تعریفیں جو ہیں وہ آسمانوں میں بھی جو ہے وہ تسبیحات ہو رہی ہیں، اس کی تعریفیں زمینوں میں بھی کر رہے ہیں۔ ایک انسان ہی ناشکرا ہے جو اس کی تعریف نہیں کرتا۔ پالتا اللہ ہے، پرورش اللہ کرتا ہے، پیدا اللہ نے کیا۔ اپنی جان کے اوپر اگر اپنی باطنی کائنات، ایک تو باطنی ہے، ایک ظاہری ہے۔ ظاہری تو جو ہے جو ہمیں نظر آ رہی ہے، اپنے اندر کی مشینری کے اوپر ہی غور کر لے کہیں، کہ ایک لیس دار ایک قطرے سے جو ہے وہ پیدا کیا، تمہیں کتنا پھر جو ہے وہ ٹھیک ٹھاک تمہیں جو ہے وہ بنا دیا، اور جب تمہیں کچھ تھوڑا سا ہوش آیا تب تم جو ہے وہ اس کی زمین کے اوپر فرعون بن بیٹھے۔ تم نے جو ہے اس کے بعد جو ہے وہ دھرتی پاڑنے کی جو ہے وہ پھاڑنے کی باتیں کرنے لگ پڑے۔ تم سمجھتے تھے کہ تمہارے جیسا کوئی ہے ہی نہیں۔ کتنے جو ہے وہ تم سے بڑھ کر آئے، جن کے پاس وسائل زیادہ تھے، جو تم سے زیادہ جوان تھے، زیادہ طاقت والے تھے، وہ کہاں چلے گئے؟ وَإِذْ قَالَ، پہلی بات کیا کہ اللہ کا شکر ادا کرو ہر حال میں،
اور مومن کے بارے میں تو کہا گیا ہے کہ مومن کو اللہ دیتا ہے تو وہ شکر کرتا ہے، اللہ سے اجر پاتا ہے، اور جب مومن سے اللہ لیتا ہے تو وہ صبر کرتا ہے اور تبھی بھی اللہ سے جو ہے وہ اجر پاتا ہے۔ تو پہلی بات تو یہ سمجھائے گی کہ اللہ کا شکر ادا کرنا ہے۔ وَإِذْ قَالَ، اور جب کہا لقمانو لِأَبْنَاهِ، اپنے بیٹے سے، یہاں پہ جو وہ دیکھ لیجئے گا، اپنے بیٹے سے، وَهُوَ يُعِظُهُ، اور وہ اس کو نصیحت کر رہا تھا، یا بنیا، اے میرے بیٹے، لا تشرک باللہ، پہلی بات کیا کہی؟ اللہ کے ساتھ شریک نہیں ٹھہرانا، اللہ کے برابر کسی کو نہیں کھڑا کرنا۔ یہ نہیں کہ تم کسی کو اتنا بڑھا دو، اتنا چڑھا دو کہ وہ اللہ کے برابر جو ہے اس کا رتبہ جو ہے وہ کر دو، یا معاذ اللہ ثم معاذ اللہ، اللہ کو اوپر سے جو ہے اس کے ساتھ ملا دو۔ ہم تو یہی کر رہے ہیں اس وقت، ہم تو ہر چیز جو ہے وہ دیتا اللہ ہے، کامیابی اللہ نے دی، صحت اللہ نے دی، ہم اس کو منسوب جو ہے وہ کسی اور سے کر دیتے ہیں کہ ہاں جی زیر ہے نا لیب نہیں۔ نہ شریک، ان الشرک، بے شک شرک، لظلم عظیم، یقیناً بہت بڑا ظلم ہے۔ ظلم کی ڈیفینیشن کیا ہے؟ کسی چیز کو اس کی اصلی جگہ سے ہٹا کے رکھ دینا۔ عبادت کس کا حق ہے؟ اللہ کا حق ہے، اللہ کا یہ حق کسی اور کو دے دینا، اس سے بڑھ کے اور ظلم کوئی نہیں ہے کہ اللہ کے شرک بہت بڑا ظلم ہے، یہ شرک نہ کرنا۔ جب اتنی بات کہی تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے، جب اللہ کے حقوق کی بات ہوئی تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ساتھ ہی جو ہے وہ بندوں کے حقوق، والدین کے حقوق کی بات کی۔ یہ قرآن پاک میں یہاں تک چوتھا غالباً موقع ہے کہ جس میں وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ، اور پھر حکم دیا ہم نے، نصیحت کی ہم نے انسان کو بِوَالِدَيْهِ، اپنے والدین کے بارے میں۔ اپنے والدین کے بارے میں کیا؟ اچھا سلوک کرنا۔ جہاں پہ بھی قرآن میں اللہ کے حقوق کی بات ہوئی ہے، اللہ نے اس کے بعد والدین کے حقوق کی بات کی ہے۔ حملتہ، اٹھائے پھری اس کو، امہ، ماں اس کی، وہنن، تکلیف کے اوپر، علی وہنن، تکلیف کے اوپر تکلیف مشقت اٹھا کے وہ اس نے جو ہے وہ اپنے پیٹ میں اس کو جو ہے وہ اٹھائے پھری۔ پہلے تو جو ہے وہ اندر سے جو ہے وہ جونک بن کے اس کو جو ہے وہ نوچتا رہا، اس کے بعد جب باہر آیا تو پھر اس کی ساری توانائیاں دودھ کی شکل میں جو ہے پیتا رہا۔ وہ بیچاری خود گیلے بستر پہ سے اتری، اس کے لیے سوکھا جو ہے بستر جو ہے وہ خشک بندوبست کرتے ہی، وفصالہ، اور چھڑانے میں لگے اس کو، فی عامین، 2 سال، اور 2 سال تو اس کے دودھ چھڑانے میں لگے۔ تو یہ ایک مختصراً بتایا گیا ہے کہ ان والدین کے، اللہ نے والدین کے بارے میں کہا، سب سے بڑا کہ ماں کے بارے میں، کہ ماں جس نے پہلے جو ہے وہ اتنی مشکلیں، تکلیفیں اٹھا کے ایک حاملہ خاتون سے پوچھے کہ وہ پیریڈ کیسے گزرتا ہے، ہم سب جانتے ہیں کتنی تکلیف میں وہ ہوتی ہے، کہ اس نے پہلے پیٹ میں رکھا، اس کے بعد 2 سال تو اس کو دودھ چھڑانے میں لگے۔ انشکر لی، پھر یہ کہا کہ شکر کر میرا، والوالدی کا، اور پہلی بات میرا شکر، دوسری اپنے والدین کا، الی المصیر، یاد رکھنا میری طرف لوٹنا ہے تمہیں، اس ترتیب میں کوئی گڑبڑ نہ ہونے پائے، پہلا شکر میرا اور اس کے بعد اپنے والدین کا، اس میں پلس مائنس نہیں کر دینا، یہ نہ ہونا کہ ماں باپ کی محبت میں مجھے بھول بیٹھو، یہ نہ ہو کہ ماں باپ جو کہتے ہیں اس کے اوپر جو ہے تم جو ہے وہ انہیں فوقیہ دے دو میرے اوپر، نہیں، پہلی بات میرا شکر ادا کرنا اور پھر اپنے والدین کا، تمہیں لوٹنا میری طرف ہی ہے۔ وَإِن جَاهَدَاكَ، اور اگر وہ زور ڈالیں تجھ پر، أَلَا أَن تُشْرِكَ بِي مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ، کہ یہ تو شریک بنائے کسی کو جس کا تجھے کوئی علم نہیں ہے۔ حضرت سعید رضی اللہ تعالیٰ، سعید بن، کیا نام تھا ان کا، حضرت سعید بن نہیں یہ وہ نہیں ہے، وہ ابو سعید خدری ہیں، یہ حضرت سعید ان کا پہلا نام یہی ہے، کہ وہ کہتے ہیں کہ یہ آیت میرے بارے میں اتری ہے، اس لیے وہ اپنی ماں کے بہت لاڈلے بیٹوں میں سے، وہ لاڈلے بیٹے تھے، بہت پیار کرتی تھی ان سے، بہت چاؤ سے ان کو جو ہے وہ پالا تھا۔ ہوتا ہے نا کہ فیملی میں سے ایک بچہ جو ہے وہ بہت زیادہ پیارا ہوتا ہے، تو بہت زیادہ جو ہے وہ اس کو جو ہے وہ پیار کرتی تھی۔ اب جس وقت حضرت سعید جو ہے وہ اسلام قبول کر لیا تو پھر اس ماں کو تو جو ہے وہ پھر یہ ہوگا کہ نہیں، یہ کس دین کی طرف چلا گیا ہے۔ انہوں نے بہت کوشش کی، پہلے جو ہے وہ پیار سے ڈانٹ کے ہر طرح سے منانے کی کوشش کی، آپ نہیں مانے تو پھر جو ہے وہ بھوک ہڑتال کر دی۔ جب بھوک ہڑتال کر دی، کھانا پینا چھوڑ دیا، 2-3 دن ہو گئے، لوگوں نے جو ہے وہ آوازیں کسنی شروع کر دی کہ یہ اپنی ماں کا قاتل بن رہا ہے، تو پھر گئے جا کے ماں سے کہا کہ ماں دیکھ بات یہ ہے
کہ جس راہ پہ میں چل پڑا ہوں، جو راستہ جو اسلام میں اسلام قبول کر چکا ہوں، جس راستے پہ اوپر مجھے اللہ نے چلنے کا حکم دیا ہے، وہ میں نہیں چھوڑ سکتا۔ ہاں یہ ہو سکتا ہے کہ تیری 100 جانیں ہوں ماں، میری اچھی ماں 100 جانیں ہوں، اور تو 100 جانیں بھی اس طرح سسک سسک کے میرے سامنے مر جائے، میں تب بھی وہ راہ نہیں چھوڑوں گا۔ وہ کیا کہتی تھی کہ اس دین کو چھوڑ دو، تو یہاں پہ یہی کہا گیا وَإِن جَاهَدَاكَ، اور اگر وہ زور ڈالیں تو اس کے اوپر کہ تو شریک ٹھہرائے جس کا تجھے علم نہیں ہے، فَلَا تُطِعْهُمَا، مت ماننا بات ان کی دونوں کی۔ اب پرائرٹی سیٹ ہو گئی، جو پہلے کہا گیا تھا نا کہ پہلا شکر میرا اور اس کے بعد جو ہے وہ والدین کا۔ اگر وہ تجھے شرک پہ مجبور کرتے ہیں تو ان کی بات نہیں ماننی تم نے ان دونوں کی۔ ہاں وَصَاحِبُهُمَا، رہنا ان کے ساتھ، پھر دنیا میں معروفاً، اچھے طریقے سے، ان کے سامنے اف تک نہیں کرنا۔ جب وہ دنیا سے چلے جائیں تو ان کے لیے دعا بھی کرنی ہے، لیکن اگر وہ کہیں کہ شرک کی طرف جانا ہے تو پھر تم نے جو ان کی بات نہیں ماننی، لیکن رہنا ان کے ساتھ پیار سے، ان کو اف تک نہیں کہنا، ان کو جھڑکنا مت۔ وَاتَّبِعْ، اور اتباع کرنا، سبیلا، اس راستے کی، من اناب علیہ، اس راہ کی جس کے اوپر جو ہے اس شخص کی جو میری طرف متوجہ ہوا، جس نے میری طرف رجوع کیا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات کی، اس قرآن کی جو راہ دکھائی گئی ہے، جو میری طرف متوجہ ہوا، اس کی راہ کی پیروی کرنا۔ اب کیا ہوا ہمارے سامنے ایک ڈیٹیل میں بتا دیا گیا، کھول کے بات رکھ دی گئی کہ ہمارے لیے سب سے پہلے کیا وہ کہا کرتے تھے، یا رسول اللہ میرے ماں باپ آپ پہ قربان، کہ میں فوقیت دوں گا آپ کی بات کو اپنی ماں باپ کی بات کے اوپر۔ آج بھی ہمارے ہاں سب سے بڑی خرابی کیا ہے کہ میرے آبا و اجداد یہ کرتے آئے تھے، پیو دادے یہ کر دیا تو میں نے بھی یہ کرنا ہے، چاہے وہ قرآن و سنت کے منافی ہو چیز۔ کتنی چیزیں ہم نے خود پکڑ رکھی ہوئی ہیں آج بھی، روایات کے طور پہ، رسومات کے طور کے اوپر، جن کا قرآن و حدیث میں کوئی تعلق نہیں ہے، صرف اس لیے کر رہے ہیں ہم کہ جی وہ ماں باپ کرتے تھے۔ اگر دیکھیے ان کی قسمت میں اس ہندو معاشرے میں رہنا لکھا ہوا تھا، اور اس ہندو معاشرے سے کچھ چیزیں ان کے ساتھ جو ہے وہ جڑ گئی ہیں، اور ہمیں ان کے بارے میں پتہ چل گیا ہے کہ ہاں یہ اسلام کا حصہ نہیں ہے، پھر ہم ان کو چھوڑ کیوں نہیں دیتے؟ ہمارے لیے افضل کیا ہے، قرآن و سنت ہے یا ماں باپ ہیں؟ ہمارے لیے افضل قرآن و سنت ہے۔ ہم نے وہ یہی بات یہاں پہ کہی جا رہی ہے، میں اپنی طرف سے نہیں کہہ رہا۔ میرے کچھ دوست یہاں پہ پہلے آنے والے ناراض بھی اس بات سے مجھ سے ہوتے ہیں کہ وہ زیادہ باتیں میں اس کے اوپر کرتا ہوں۔ یہ بات جو ہے وہ سامنے لکھی ہوئی ہے کہ نہیں ماننا ان کی بات، ہاں رہنا ان کے ساتھ پیار کے ساتھ، اچھا سلوک کرنا ان کے ساتھ، چلنا اس راہ کی طرف، اس شخص کی راہ کی طرف جس نے میری طرف رجوع کیا ہے، اور وہ کون ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ ثم الیہ مرجعکم، پھر تمہیں لوٹنا میری طرف ہی ہے، بار بار کہا جا رہا ہے تمہیں لوٹنا میری طرف ہی ہے، فانبئکم بما کنتم تعملون، پھر میں تمہیں بتاؤں گا جو تم کرتے رہے۔ ابھی تو تم جو مرضی کرتے رہو، لیکن ہم نے تمہیں ایک لکھ کے بتا دیا کہ تمہارا راستہ یہ ہے۔ یہ وہ تو وہی بات ہو گئی نا کہ ہر بچہ جو ہے وہ نیچر پہ، اپنی فطرت پہ پیدا ہوتا ہے، وہ اس وعدے کے اوپر جو ہے وہ پورا ہوتا ہے، جو وعدہ پہلے ہم سے جو ہے وہ ہماری پہلی زندگی میں لیا جا چکا۔ الست بربکم، کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں؟ قالو، کہا تھا اس وقت، بلا، ہاں کیوں نہیں، آپ ہمارے رب ہیں۔ اسی پہ پیدا ہوتا ہے، اس کے ماں باپ اس کو یہودی یا نصرانی یا مجوسی جو بناتے ہیں، حدیث ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ اب اصل تو یہ ہے کہ پھر اس کے بعد اگر اللہ نے ہمیں جو ہے وہ علم دیا ہے، اللہ نے ہماری آنکھیں کھولی ہیں، تو پھر ہمیں وہ راہیں چھوڑ دینی چاہیے۔ یہ ضروری نہیں ہے کہ وہ راہیں خراب ہی راہیں، جو راہیں اگر وہ ہمیں اللہ کے رسول اور اسی حکم کا دے تو اسی طرف تیسری طرف چلاتے ہیں جس پر اللہ اور اس کے رسول نے حکم دیا، تو پھر اس سے اچھی اور کیا بات ہو سکتی ہے؟ لیکن اگر کچھ ایسی چیز ہے، دیکھیے اگر میں کوئی غلطی کروں گا تو کیا میں یہ چاہوں گا کہ میری اولاد بھی وہی غلطی کر کے میرے لیے بجائے صدقہ جاریہ بننے کے میرے عذاب میں جو ہے وہ اضافے کا سبب بنے؟ تو رک جانا چاہیے ہمیں۔ یاد رکھنا، ثم الیہ مرجعکم، تمہیں ہماری طرف ہی لوٹنا ہے، میری طرف ہی لوٹنا ہے۔ فانبئکم بما کنتم تعملون، پھر میں تمہیں بتاؤں گا، پھر خبر دوں گا تمہیں کہ جو تم کرتے رہے ہو۔ یا بنیہ، اے میرے بیٹے، انہا، بے شک وہ، ان تک مثقال حبۃ من خردل، اگر وہ ہو کوئی بات، کوئی برائی، کوئی خطا، کوئی غلطی رائی کے دانے کے برابر۔ یہاں پہ مثال صرف اس کی اس لیے دی گئی ہے کہ سب سے حقیر چیز اس کو سمجھا گیا ہے۔ اسی کا جو ہے وہ فتیلہ بھی کہا گیا سب سے حقیر چیز کو، وہ جو کھجور کے اندر جو ہے وہ اس کی گٹھلی کے ساتھ جو ایک ریشہ سا لگا ہوتا ہے، یا نکیرہ بھی کہا گیا جس میں وہ چھوٹا سا جو گھڑا ہوتا ہے اس کا۔ تو
تو یہاں پہ اگر وہ کوئی ہو بات، اگر کوئی خطا، کوئی غلطی ہو، اور وہ چاہے وہ ہو رائی کے دانے کے برابر، فتکن فی صخرۃ، یا ہو وہ پتھر کے اندر، او فی السماوات او فی الارض، یا وہ ہو آسمانوں میں اور زمین میں۔ یہ کیا ہے کہ اگر تم چھوٹی سی برائی بھی کرتے ہو تو، اور چاہے وہ برائی، وہ یہ نہ سمجھنا تم کہ وہ بڑی چھوٹا سا گناہ ہے، ہم اسی لیے بہت سے چھوٹے گناہ ساتھ کیری کرتے چلے جا رہے ہیں کہ اس سے کیا فرق پڑتا ہے، بڑی چھوٹی سی بات ہی ہے۔ تو اگر کوئی ایسی چھوٹی بات ہو، چاہے وہ پتھر کے اندر چھپی ہوئی ہو، چاہے وہ آسمانوں میں ہو، چاہے وہ زمین میں ہو، یات بہ اللہ، لے آئے گا اللہ اس کو۔ وَمَن یعمل مثقال ذرۃ خیر یرہ وَمَن یعمل مثقال ذرۃ شر یرہ، جس نے کوئی ذرا برابر بھلائی کی ہوگی وہ بھی دیکھے گا، جس نے ذرا برابر برائی کی ہوگی وہ بھی اس کو دیکھ لے گا۔ یہاں پہ بھی وہی بات کہی گئی ہے کہ اگر ایک چھوٹی سی ہو، ایک رائی کے دانے کے برابر بھی ہو، اور وہ کسی پتھر کے اندر بھی ہو، چھپی ہوئی ہو، یا وہ آسمان میں ہو یا وہ زمین میں ہو، تو وہ اللہ لے آئے گا۔ ان اللہ لطیف خبیر، بے شک اللہ تو ہر باریک بین ہے، وہ ہر چھوٹی چھوٹی بات کی خبر رکھتا ہے۔ ہم جو کہتے ہیں نا کہ یہ چھوٹا سا گناہ ہی ہے، اور پھر یہ ہے کہ کسی کو کیا پتہ چلے گا، یہ دو فرشتے ہمارے ساتھ کرامن کاتبین بیٹھے ہوئے ہیں، یہ اسی کام کے لیے بیٹھے ہوئے ہیں، لکھتے چلے جا رہے ہیں، ہماری ہر حرکت جو ہے وہ نوٹ کر رہے ہیں۔ ہم چھپ کے رات کو جو ہے وہ رات کے اندھیروں میں گناہ کرتے ہیں، ہم کمروں میں چھپ کے کرتے ہیں اور دیکھتے ہیں، سمجھتے ہیں کہ کوئی نہیں دیکھ رہا۔ آسان حل، جس کی تنہائی پاک ہوگی اس کی ہر چیز سدھر گئی، بس سمپل سی بات ہے، سادہ سی بات ہے۔ اپنی تنہائی پاک کر لیں، یقین کیجئے کہ تمہارا ہر چیز جو ہے وہ کامیاب ہو جائے گی۔ اس سے کہ اللہ نے تو کہہ دیا ہے کہ چاہے چھوٹی سی بات ہو، پتھر میں چھپی ہو، آسمانوں سے زمین میں ہو، جہاں پہ اللہ لے آئے گا۔ اللہ ہر چیز کی خبر رکھنے والا ہے۔ یا بنیا، اے میرے بیٹے، اقم الصلاۃ، نماز قائم کرنا۔ اب یہ اس چیز کو اپنی حد تک رکھ کے دیکھیے، اللہ کو مان لینا ایک بات ہے، اس کے بعد اللہ کو یاد رکھنا دوسری بات ہے۔ اللہ کو تو مان لیا، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھ لیا، اب اس کے بعد یاد رکھنا ہے تاکہ وہ میں اس راہ سے نہ بھٹک جاؤں۔ اور اس یاد رکھنا کے لیے ہمارے پاس سب سے بڑا جو اچھی بات ہے، جو سب سے بڑا طریقہ ہمیں سکھایا گیا کہ دن میں 5 دفعہ اللہ کی عبادت کر لینا، 5 دفعہ اللہ کے سامنے تم جھک جانا۔ یہ تو ہیں جو فرض نمازیں ہیں، اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ پڑھیے، ہمیں اور نمازیں بھی ملتی ہیں جن کو نفلی نمازیں جو ہے وہ کہا جاتا ہے۔ تو اللہ کو یاد رکھنے کا طریقہ کیا ہے؟ تاکہ ہر کچھ 2-4 گھنٹے کے بعد میری وہ ٹریننگ، میری ریفریش ہوتے رہے چیزیں کہ ہاں میں کیوں پیدا کیا گیا تھا، میری زندگی کا مقصد کیا تھا، اور مجھے کیا کرنا ہے اور کیا نہیں کرنا۔ تو اس کے لیے پہلی بات کیا کہے گی کہ اقم الصلاۃ، اللہ کو یاد کرنے کا سب سے بڑا کہ نماز قائم کرنا، وامر، اور حکم دینا بالمعروف، وامر، دوبارہ بولیے، وامر، اور حکم دینا اچھی بات کا۔ اب یہ اپنے تک محدود نہیں رکھنا کہ نماز پڑھ لی، اللہ اللہ کر لیا، نہیں، تمہارا یہ کام تو جیسے میں نے وہ حدیث بھی سنائی تھی کہ ایک شخص جو ہے وہ جا اس بستی کو الٹا دو، اس بستی میں تو وہ رہتا ہے جس نے کبھی سجدے سے سر نہیں اٹھایا، پہلے اس کو پھینکو، اس کے بعد پوری بستی کو پھینکو۔ تو یہ اپنی ذات کی حد تک محدود نہیں رہنا، بلکہ جس مقصد کے لیے تمہیں پیدا کیا گیا، علامہ البیان، اس کو بیان بھی کرنا ہے تم نے آگے۔ کیا ہے؟ بلائی کا کام حکم دینا ہے، وانہا، اور روکنا ہے انل منکر، بری باتوں سے۔ یہ ہے وہ تبلیغ کا کام۔ اور جب تم کسی کا ہاتھ پکڑو گے، کسی کو برائی کرنے سے روکو گے اور بلائی کا حکم دو گے، تو پھر کیا ہوگا؟ تمہارے اوپر اذیت بھی آئے گی، تمہیں جو ہے وہ ستایا بھی جائے گا، تمہیں نقصان بھی پہنچایا جائے گا، مارا بھی جائے گا، تمہیں جھٹلایا بھی جائے گا، تمہارا ٹھٹھا بھی اڑایا جائے گا۔ تو پھر کیا کرنا؟ وَاصْبِرْ، صبر کرنا، عَلَىٰ مَا أَصَابَكَ، جو کچھ تمہیں پہنچے۔ اِنَّ ذَلِكَ مِنْ عَزْمِ الْأُمُورِ، بے شک یہ بڑی ہمت والے کام ہیں۔ تو یہ نبیوں کی ہمت آپ دیکھ لیجئے کہ 9 سال، ہزار سال جو ہے وہ رہیں، اور پھر اس معاشرے میں رہے جس معاشرے میں جو ہے وہ ان کے لیے کیا کیا طوفان نہیں اٹھائے گئے۔ تو یہ بڑی ہمت کے کام ہیں۔ وَلَا تُسِرْ، اور نہ پھلانا، خداک، اپنے گال مت پھیلانا، للہ، سے لوگوں کے لیے۔ مطلب یہ ہے کہ اپنے آپ کو جو ہے وہ تکبر میں نہ مت لانا کہ تمہارے اگر پاس 4 پیسے آ گئے تو تیری گردن میں سریا آ گیا اور پھر تم لوگوں کی بات نہیں سنتا، انسان کو انسان نہیں سمجھتا۔ بس مت پھلانا گال اپنے لوگوں کے لیے۔ وَلَا تَمْشِ فِي الْأَرْضِ مَرَاحًا، اور نہ چلنا زمین میں اکڑ کر۔ یہاں پہ چلنے سے مراد جو ہے وہ اکڑ کے مت چلنا، یہاں سے جو ہے وہ زندگی کی چال ہے، زندگی کی چال ہے۔ ایک تو عام چلنا ہوتا ہے، دیکھیے چال انسان کی جو ہے نا اس کی شخصیت کی عکاسی کرتی ہے۔
جس طرح وہ چل رہا اسے پتہ چلتا ہوتا ہے کہ ہاں یہ شخص کس قسم کا ہے، تو اس کی زندگی کی چال بتاتی ہے کہ وہ شخص کس قسم کا ہے، وہ نیکوکاروں میں سے ہے، وہ بخیلوں میں سے ہے، وہ کس میں سے ہے، وہ کس کیٹیگری میں فال کرتا ہے۔ تو نہ چلنا زمین میں جو ہے وہ اکڑ کر، بے شک اللہ لا یحب کل مختال فخور، مختالن کہتے ہیں بیسیکلی اس شخص کو جو اپنے آپ کو بڑی توپ سمجھتا ہو، جو فخر غرور کرتا ہو اپنی ذات میں، میرے پاس بڑا پیسہ ہے، میرے پاس جو ہے وہ اولاد بڑی ہے، میرے ماتحت بڑے ہیں، میرے گروہ بڑے ہیں، سب کچھ ہے۔ اور پھر فخور جو فخر سے، شیخی سے جو ہے وہ لوگوں کو بتاتا بھی پھرے کہ میرے پاس یہ کچھ ہے۔ تو ہر شیخی والا انسان جو ہے وہ اللہ کو جو ہے وہ تکبر والا انسان اللہ کو پسند نہیں ہے۔ وقصد، اور میانہ رکھنا، فی معیشہ کا چال اپنی، وغزز، اور پست رکھنا، نرم رکھنا، کم رکھنا، من صوتے کا، اپنی آواز میں سے۔ جب تم بات کرو تو پھر تمہارے پاس دلائل ہونے چاہیے۔ آواز بلند کس کی ہوتی ہے؟ جس کے پاس دلیل کوئی نہیں ہوتی۔ اگر اس طرح کی بات کے اوپر مان لیا جائے کہ جو زیادہ اونچی آواز میں بولتا ہے وہی سب سے بڑا سچا ہے، وہی سب سے بڑا کارآمد ہے، تو پھر سب سے اونچی اور کری آواز تو گدھے کی ہوتی ہے، پھر گدھے کی بات کیوں نہیں مان لیتے؟ یہی یہاں پہ جو ہے بتایا گیا کہ اپنی آواز کو پست رکھنا، بے شک کری آواز، بلند آواز، الاصوات، انکار الاصوات، آوازوں میں سے جو ہے وہ بلند آواز، کری آواز، لصوت الحمیر، گدھے کی آواز ہوتی ہے۔ تو دلیل کے ساتھ بات کرنا، تمہارے پاس اگر دلیل نہیں ہوگی تو تب تم اونچی آواز میں جاؤ گے، اگر صرف اونچی آواز سے جو ہے وہ بات ماننی ہوتی تو پھر گدھے کی آواز جو ہے وہ سب سے۔ دیکھیے یہ ہماری پوری زندگی کا احاطہ کیا گیا ہے آیت کریمہ میں۔ کون سی ایسی بات ہے جو ہمیں جو ہے وہ نہیں انگلی پکڑ کے سکھائے گی کہ تم نے یہ کرنا ہے؟ اس کے باوجود یہ وہ باتیں تھیں جو حکمت اللہ نے سکھائی تھی حضرت لقمان کو، تو وہی دیکھیے جب اللہ نے کہا نا کہ اللہ جس کو چاہے عزت دیتا ہے۔ اب ہم کبھی ملے ہیں لقمان سے؟ ہمیں پتہ بھی نہیں ہے۔ ہزاروں سال پہلے آئے اور دنیا سے چلے گئے، آج بھی ان کو جو ہے وہ حضرت لقمان کے نام سے جو ہے وہ یاد کیا جاتا ہے، اور ان کی باتیں جو ہے وہ اللہ نے ان کی باتوں کو قرآن کا حصہ بنا دیا ہوا۔ کیا عزت ہے ان کی، جس کو چاہے اللہ عزت دے۔ اور اسی طرح کبھی فرعون کو ملے، اللہ نے ذلیل کر دیا، پست کر دیا، آج بھی ہم اس کے اوپر لعنتیں ڈالتے ہیں۔ تو جس کو چاہے اللہ عزت دیتا ہے۔ تو اللہ نے جو ان باتوں کو حصہ بنا دیا، وہ باتیں، وہ نصیحتیں جو وہ اپنے بیٹے سے کر رہا تھا، اور وہی نصیحتیں وہ میرے اور آپ کے لیے ہیں۔ انہی چیزوں کو ہم پکڑیں گے تو ہم کامیاب ہوں گے، نہیں پکڑیں گے تو پھر ہمارے جیسے ہم سے بہتر کئی آئے اور کئی چلے گئے جن کا نام و نشان بھی مٹ گیا۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں قرآن سمجھ کر پڑھنے اور اس پر عمل کرنے کی ہمت اور توفیق دے۔ جزاک اللہ خیر۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ رب العالمین، الحمد للہ رب العالمین، الحمد للہ رب العالمین۔ اللہم صلی علی محمد و علی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم و علی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد و علی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم و علی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ ربنا لا تؤاخذنا ان نسینا واخطانا، ربنا ولا تحمل علینا اصرا کما حملته علی الذین من قبلنا، ربنا ولا تحملنا ما لا طاقۃ لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا انت مولانا فانصرنا علی القوم الکافرین۔ ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب رب اغفر وارحم وأنت خير الراحمين يا رب ارحمهما كما ربياني صغيرا يا رب ارحمهما كما ربياني صغيرا يا رب ارحمهما كما ربياني صغيرا اللهم اغفر لنا وارحمنا اللهم اغفر لنا وارحمنا اللهم اغفر لنا وارحمنا ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم والحمد لله رب العالمين آمين۔ جزاک اللہ۔